के अंदर और इस्फ़हान के अंदर जो ईरानियन जो न्यूक्लियर साइट्स थी, जहाँ पे अमेरिका ने हमला किया, जो कि एक बहुत खतरनाक किस्म का हमला था एक तरह से, और 129 एयरक्राफ्ट उसमें शामिल हुए, बस्टर बॉम्ब इस्तेमाल हुए, लेकिन नाकामी तो हो गई उनको। मीडिया तो कह रहा है कि कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया उनको। बिल्कुल, ये तो खुद दुनिया छुपा नहीं रही है बातों को। पहले तो छुप जाती थी ना, अब दुनिया कुछ और टाइप की है, अभी छुपती नहीं है। अब तल अबीब जलता है तो दुनिया देखती है कि तल अबीब जल रहा है। अमरीकी नाकामी होती है तो दुनिया देखती है कि अमरीकी, लेकिन अफसोस की फिर वही बात है कि हमारे लोग अमरीका को सब कुछ समझे हुए हैं, क्योंकि ये एक मसला इसमें ये भी है कि हमारी जहनियत बड़ी गुलाम। अपने सारे पत्ते खोल के रख देते, इस वजह से वो मार खाता है। जहाँ तक ईरान के बारे में बात है कि वो सारे पत्ते खोल देता है, मार खाता है, ये मुबालगा है। ईरान की भी अगर सियासत को आप देखें तो वहाँ पर भी उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि सारे पत्ते खोले। मिसाल के तौर पे एक मिसाल है 12 दिन की जो जंग हुई, जिसमें उन्होंने खुद अब उनके यहाँ ये बात होना शुरू हो गई कि 5% सलाहियत उन्होंने इस्तेमाल की। ये बात मान लें कि सारे पत्ते खोल दिए तो ये 12 दिन बड़े इंपॉर्टेंट थे। ये तो जीने मरने का मार्का था, या मर जाओ या मार दो। इसका मतलब कि सारे पत्ते। अकबर साहब से आपकी क्या इतनी नाराजगियां चल रही हैं आज? देखिए, मेरी कोई साहबदार साहब से नाराजगी नहीं है। इस साहबदार साहब ने कहा कि वो इब्राहिमी मुआहदे को ज्वाइन करना चाहते हैं, वो ज़ाती हैसियत में ज्वाइन कर लें। पाकिस्तान ये नहीं करना चाहता। फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने भी ये बात की, बड़ी अफसोसनाक बात है। फिर यके बाद दीगरे, राना सनाउल्लाह, नजम सेठी, और फिर हमने देखा कि गौर साहब हैं, अब्दुल बासित, सारे मतलब इब्राहिमी मुआहदे में क्या है ऐसा? अस्सलाम वालेकुम, तस्मीन जावेद हाजिर है ज़ाविया की 21st एपिसोड के साथ। बहुत रोज़ बाद आज ही हम ये पॉडकास्ट करने जा रहे हैं। कुछ मेरी ज़ाती मसरूफ़ियात थी, फिर डॉक्टर साहब की भी कुछ मसरूफ़ियात थी। तो बहुत से लोग हमें ऑफ द रिकॉर्ड जब मिलते थे, हमसे पूछते थे, भाई कब आ रहा है आपका पॉडकास्ट? हम कहते थे इंशाल्लाह लेके आएँगे। इस वक़्त जब हम पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं तो बहुत कुछ चीज़ें तब्दील हो भी रही हैं और कहीं थमी हुई भी हैं। और दुनिया जो है वो एक तरह से, एक मैं कहूँ तो एक अफ़सरदगी भी है। मतलब शहर के अंदर भी अफ़सरदगी है और दुनिया के अंदर भी अफ़सरदगी है। मायूसी फैलाना कुफ़र है, लेकिन एक फ्रस्ट्रेशन का माहौल भी है बहुत कुछ। इमरान खान साहब ने एहतजाज की कॉल दे चुके हैं वो, और 5 अगस्त को कह रहे हैं कि एहतजाज शायद शुरू हो सकता है या कल्मिनेट हो सकता है जब वो 2 साल हो जाएँगे उनकी कैद तन्हाई जिसको कहते हैं। मैं कैद तन्हाई का शिकार हो चुका हूँ। तो ये पाकिस्तान के अंदर की खबर है। बैनुल-अक़वामी हवाले से जिस पर आज हमारा ज़्यादा फ़ोकस होगा वो ये है कि ईरान-इसराइल की जंग के बाद अब चीज़ें स्टेबिलिटी की तरफ ईरान के अंदर तो है, लेकिन ईरान को ये खतरा लाहक है कि इसराइल फिर से कोई ना कोई हमला कर सकता है अ, ईरान के खिलाफ। और उसके हवाले से कुछ रिपोर्ट्स भी छपी हैं, कुछ लोग ये भी स्पेकुलेशंस कर रहे हैं कि शायद ईरान, शायद इसराइल और इंडिया मिल के कोई जॉइंट एडवेंचर करें पाकिस्तान के खिलाफ। इसमें कितनी सदाकत है, कितनी नहीं है? डॉक्टर साहब ने हमेशा इस चीज़ के हवाले से हमें अवेयर किया है कि इसराइल का भी पाकिस्तान के खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई आ सकती है। हामिद मीर साहब ने भी इस पे कॉलम लिखा है। साथ साथ डॉक्टर साबिर बाबू मरियम साहब ने थोड़ा बहुत आवाज़ उठाई है। हमारे फॉरेन मिनिस्टर सरदार साहब ने जो एक पॉलिसी स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है इसराइल के हवाले से कि 2 रियासती हल ही पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, जिस पे डॉक्टर साहब ने कहा कि क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब के विज़न के खिलाफ ये बात है, क्योंकि उन्होंने हमेशा फ़लस्तीन की मुकम्मल आज़ादी की बात की है और टू स्टेट सॉल्यूशन को कभी भी नहीं माना। तो सवाल ये भी उठता है कि फिर पाकिस्तान ने ये पॉलिसी बाद में जाके अडॉप्ट क्यों की? यूनाइटेड नेशंस की 1949 की रेज़ोल्यूशन के हिसाब से अडॉप्ट की। और तो इस पे बात करते हैं। बहुत सारे मामलात हैं। यमन ने इसराइल के बहरी जहाज़ पे हमला किया है और एक तरह से मुसलमानों को खुशी पहुँचाई है उन्होंने। लेकिन साथ-साथ इस वक़्त नेतन्याहू साहब जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप से मिले इसी हफ़्ते वाशिंगटन के अंदर, और जब उनसे मुलाकात हुई तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उनके लिए नोबेल, बल्कि नेतन्याहू साहब ने डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए नोबेल पीस का के अवार्ड के लिए उनको नॉमिनेट भी किया और सजेस्ट किया। पाकिस्तान के बाद इसराइल ने जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब को जो है नोबेल पीस प्राइज़ के लिए जो है नॉमिनेट किया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साबिर अबू मरियम साहब। बहुत रोज़ बाद आज हम पॉडकास्ट कर रहे हैं। बहुत कुछ तब्दील भी हो रहा है, लेकिन दुनिया वही की वही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, बहुत-बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, कई दिनों की मसरूफ़ियत के बाद दुनिया तो वहीं की वहीं है, और सबसे अहम बात यह है कि जो दुनिया की इज्तिमाई ताकतें हैं, वो भी वहीं की वहीं हैं, और उन्होंने तो दुनिया के कवानीन को ही बदल के रख दिया है। यानी आप कत्लेआम करें, जेनोसाइड करें, लोगों को मारें, लोगों पर ज़ुल्म करें, लोगों की ज़मीनों पे कब्ज़े करें, लोगों के ममालिक पे कब्ज़े करें, उनके हकूक़ के ऊपर जो है ना आप शबख़ून मारें, और उसके बावजूद भी आप जो है वो नोबेल पीस के लिए भी रिकमेंड हों, और आप दुनिया को ये बताएँ कि हम दुनिया में अमन कायम कर रहे हैं। मेरा जो मुराद है वो डोनाल्ड ट्रंप से मुताल्लिक है कि ट्रंप आपके सामने है कि जो इन सारी जंगों को लगवाने का एक मास्टरमाइंड है। चाहे पाकिस्तान पर हिंदुस्तान का हमला हो, चाहे ईरान पर गासिब सहनी रियासत इसराइल का हमला हो, या जो कुछ इस वक्त यूक्रेन के ज़रिए वो रशिया के ख़िलाफ़ कर रहा है, ये सारा कुछ प्लान किया हुआ ये अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट का है। और इसके अंदर इस वक्त जो मौजूदा सदर है ट्रंप,
وہ بڑے پیش ہیں، وہ ظاہری طور پہ کہتے ہیں کہ میں نے جنگیں بند کروا دی، میں نے یہ کر دیا، لیکن کہاں بند کروائے؟ یعنی کیا اس کو جنگ بند کرنا کہتے ہیں کہ یہ غزہ میں 60,000 لوگ جو ہے وہ مارے جا چکے ہیں، اور ابھی بھی روزانہ کی بنیاد پر 50 60 40 لوگ مارے جاتے ہیں، اور نہ صرف مارے جاتے ہیں بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو وہاں پہ امدادی سرگرمیاں ہو رہی ہیں، لوگوں کو کوئی آٹے کا تھیلا دیا جا رہا ہے، کوئی چیز دی جا رہی ہے، تو امداد لے کر جانے والوں کو ٹارگٹ کر کر کے گولیاں جی کل ہی نہیں ہوئے ہیں جی کل نہیں ہوا، یہ روزانہ ہو رہا پرانا ہو ہے یہ۔ اچھا، پھر ان کے جو صہیونی فوجی ہیں، صہیونی گینگ کے، وہ ٹی وی چینلوں پہ بیٹھ کے یہ بتا بھی رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں تو آرڈر ہے کہ ہم تو اس طرح سے یہ غزہ کے لوگوں کو شکار کریں کہ جب وہ امداد لے کر آ رہے ہیں، وہ روٹی لے کر آ رہے ہیں، پانی لے کر آ رہے ہیں، اس وقت ان کو مارے۔ ایک تو وہ بھوکے پیاسے ہیں آپ کی اسرائیل کی ناکہ بندی کی وجہ سے، امریکہ کی ناکہ بندی کی وجہ سے، دوسرا آپ جب ان کو کچھ ملنے کی امید ہو رہی ہے تو آپ اس کو کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا دنیا وہیں کی دنیا کیسے وہیں کی وہیں ہے، کہ آپ دیکھیے کہ ایک دہشت گرد جس کا جولانی کا بھی تذکرہ کیا آپ نے، جولانی کو ٹرمپ اس کے اوپر پابندیاں ہٹاتا ہے، لیکن ایک خاتون ہے جو اقوام متحدہ کی جو انسانی حقوق کمیشن کی، اس کے اوپر پابندیاں لگاتا ہے، یہ ہاں ریپیچو ٹھیک ہے نا، اس کو کہتا ہے کہ آپ یہ فلسطین میں انسانی حقوق کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ کیا کہانی تھی یہ ان کو اوپر کیا پابندی ہے اس خاتون نے کیا کیا؟ اس نے تو کہا کہ یہ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ بدترین انسانی حقوق کی بات ہے۔ اس پہ جی لکھا اس پہ آپ مجھے بتائیں کہ کون نہیں مانتا کہ یہاں انسانی حقوق کی پامالی نہیں ہو رہی، لیکن ٹرمپ نے کہا کہ نہیں بھائی یہ ہمارے خلاف بول رہی ہے، اس کے اوپر پابندیاں۔ اگر صابر صاحب ایک عجیب ایک المیہ ہے پاکستان کے اندر جو اکیڈیمیا ہے انٹلیکچوئلز ہیں سو کالڈ، وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک امن کا رہبر کہہ رہے ہیں، امن کا لمبردار کہہ رہے ہیں، انڈیا کی جنگ بند کروانے میں ڈونلڈ ٹرمپ کو چھپیاں مار بس صرف چھپیاں دینے کی صرف کمی رہ گئی ہے، باقی تو ہر چیز وہ کر رہے ہیں، مطلب اس کا فریب سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں۔ یہ بہت سادہ سی بات ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ جتنی بھی آپ نے اکیڈمی اور جو انٹلیکچوئل لوگ، میں ان کی کوئی توہین نہیں کر رہا، ان کی اپنی ایک سوچ ہے، فکر ہوگی، لیکن خدا را میں ان سے کہتا ہوں اپنی فکر کے دائرے کو پھیلائیں۔ جو دائرہ دشمن نے ان کے گرد گھیر رکھا ہے یہ اس دائرے میں سوچتے ہیں۔ ان کی فکر یہ ہے کہ شاید امریکہ ہی سب کا خدا ہے، ان کو یہ پڑھایا گیا ہے، یہ جو پی ایچ ڈیز کر کے، جو پوسٹ ڈاکٹریٹ کر کر کے یہ کہاں سے آتے ہیں لوگ یونیورسٹیوں میں بیٹھے ہوئے، میں ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں، ظاہر ہے میں خود ایک یونیورسٹی میں بیٹھتا ہوں جا کر، میں جب لوگوں کے درمیان بیٹھتا ہوں مجھے اس سوچ پہ، فکر پہ ایک عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے کہ یہ کس طرح سے امریکہ کو اپنا خدا مانتے ہیں، کس طرح سے یہ سمجھتے ہیں کہ امریکی حکومت کے بغیر دنیا کا نظام نہیں چل سکتا۔ یعنی یہ نا امیدی ہے، یہ مایوسی ہے، یہ ہماری اکیڈمیا کو ختم کرنا ہوگی، حقائق کو دیکھنے ہوں گے۔ دنیا بدل گئی ہے، آپ نے جو دنیا کی مثال دی، آپ دیکھیں کسی نے سوچا تھا کہ جو ہے نا یہ تل ابیب کے اوپر آگ لگے گی، تل ابیب کے اندر لوگ روئیں گے، بھاگیں گے، گھر چھوڑ کے جائیں گے، 10,000 لوگ تو کل کی رپورٹ ہے کہ تل ابیب سے نکل کر یونان چلے گئے ہیں، اس سے پہلے 30,000 کی رپورٹ آئی تھی کہ 30,000 لوگ سائپرس چلے گئے ہیں، لاکھوں لوگ ہیں جو اس وقت پناہ گاہوں میں چھپے ہوئے ہیں، زیر زمین ہے، بنکروں میں۔ یہ کبھی کسی نے سوچا تھا کہ پوری دنیا کی ٹیکنالوجی، پوری دنیا کی سپر پاور، پوری دنیا کی اقتصادیات، سب کچھ ان اکیڈمیا اور انٹلیکچوئل کے مطابق اگر ہم مان لیں امریکہ اور اسرائیل کے پاس ہے، لیکن نتائج کیا ہے؟ کیا بحر احمر کے اندر جو آپ نے وہ یمن کی مثال دی، کیا یہ سارا کچھ امریکہ اگر خدا ہے تو پھر کیا امریکہ کامیاب ہو گیا ہے؟ کیا بحر احمر کے اندر کیا یمن کے لوگ جو ہے وہ تو ان کے مقابلے میں چونٹی بھی نہیں ہے شاید، لیکن وہ بڑے بڑے بحری جہازوں کو وہاں پہ وہ غرق کر رہے ہیں۔ تو یہ سارے حقائق ہیں، جس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کوئی جذباتی چیزیں ہیں یا کوئی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے کہ جس پہ آنکھیں بند کی جائے۔ نہیں، یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک راستہ ہے، ایک جو رخ ہے وہ امریکہ نے دکھایا کہ میں نے جنگیں بند کرائیں، ایک رخ ہماری اکیڈمیا یہ کیوں نہیں دیکھتی کہ جنگ لگوانے میں بھی امریکہ تھا، یہ کیوں نہیں بات کرتی؟ یہ بات کرنی چاہیے کہ ٹرمپ نے انڈیا کے ذریعے پاکستان کے اوپر حملہ کروایا، پاکستان کو پریشرائز کیا، پاکستان نے الحمدللہ بڑا اچھا جواب دیا، لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ اسی دن سے ٹرمپ نے کیا کیا؟ پاکستان کو اپنے قریب کر رہا ہے، پاکستان کی خوشامد کر رہا ہے، پاکستان کی تعریف کر رہا ہے۔ کیوں کر رہا ہے ٹرمپ پاکستان کی تعریف؟ اب اس کو کیا مطلب ہے پاکستان سے؟ اب وہ پاکستان سے اسرائیل کو تسلیم کروانا چاہتا ہے، جو پاکستان کے ایٹمی اثاثوں پہ وہ نظر رکھے ہوئے۔ آپ نے DGISPR کی پریس بریفنگ نہیں سنی؟ انہوں نے کیوں یہ جملے استعمال کیے کہ ہمارا ایٹمی پروگرام جو ہے وہ محفوظ ہے، اور ہمارے ایٹمی پروگرام پہ اگر کوئی نظر رکھے گا تو اسے جان لے۔ وہ تو ہندوستان کے کانٹیکس میں دیا نا انہیں۔ تو ہندوستان کون ہے بھائی؟ امریکہ کا الائے ہے نا، وہ پارٹنر ہے۔ کون میلی آنکھ سے دیکھ رہا ہے ہمارے؟ کیا امریکہ خود تو نہیں دیکھے گا؟ ایران کے ایٹمی پروگرام کے اوپر بھی کیا امریکہ نے براہ راست پہلے کیا؟ نہیں، اس نے اسرائیل کے ذریعے پہلے بدماشی کروائی۔ جب اسرائیل شکست پذیر ہو گیا تو امریکہ نے اس میں امریکہ ڈائریکٹ۔ آپ نے اچھا ایک موضوع چھڑا، یہ جو نتنز کے اندر اور اصفہان کے اندر جو
ایرانین جو نیوکلیئر سائٹس تھی جہاں پہ امریکہ نے حملہ کیا، اور جو کہ ایک بہت خطرناک قسم کا حملہ تھا ایک طرح سے، اور 129 ایئر کرافٹ اس میں شامل ہوئے، بسٹر بامبس استعمال ہوئے، لیکن ناکامی تو ہو گئی ان کو. ان کا میڈیا تو کہہ رہا ہے کہ کچھ نقصان نہیں پہنچایا ان کو. بالکل، یہ تو خود اب دیکھیں نا، یہی اصل حقائق ہیں. اب تو خود دنیا چھپا نہیں رہی ہے باتوں کو. پہلے تو چھپ جاتی تھی نا، اب دنیا کچھ اور ٹائپ کی ہے، ابھی چھپتی نہیں ہے. اب تل ابیب جلتا ہے تو دنیا دیکھتی ہے کہ تل ابیب جل رہا ہے. صحیح. اب امریکی ناکامی ہوتی ہے تو دنیا دیکھتی ہے کہ امریکی، لیکن افسوس کی پھر وہی بات ہے کہ ہمارے لوگ امریکہ کو سب کچھ سمجھے ہوئے ہیں. کیونکہ یہ ایک مسئلہ اس میں یہ بھی ہے کہ ہماری ذہنیت بڑی غلام ہے. جو استعماری زمانے سے ہماری اس خطے میں ذہنیت چلی آ رہی ہے وہ غلام سوچ ہے. غلام سوچ جب تک ایک دائرے میں بند رہے گی، وہ وہی دائرہ دیکھے گی جو اس کو دکھایا جا رہا ہے. وہ اس دائرے کے باہر جا کر دیکھنا ہی نہیں چاہتی کہ دائرے کے باہر کی دنیا کیا ہے. دیکھیں صابر صاحب، آپ خود آپ نے پولیٹیکل سائنسز میں پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے. پاکستان کے اندر جو اپنے آپ کو راشنل لوگ کہتے ہیں، عقل مند لوگ کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ سے تعلقات اس کا ہم استوار کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں ہماری جیو پولیٹیکل کمپلشنس ہیں. دوسرا یہ کہ معاشی مفادات ہمارے جڑے ہوئے ہیں، اور پاکستان ایک تیسری دنیا کا ملک ہے. ٹھیک ہے، ہمیں نیوکلیئر اسٹیٹ تو ہیں، لیکن ہمارے جو معاشی مسائل ہیں وہ آج بھی وہیں کے وہی ہیں. تو لہٰذا امریکہ سے بھی تعلق بنا کے ہم رکھیں گے، چائنا سے بھی رکھیں گے، جہاں جہاں سے بہتری ہوگی ہم وہاں سے اپنے معاملہ ٹھیک کرتے رہیں گے. دیکھیں، یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ کی پالیسی بیلنسڈ ہونی چاہیے. ہم کسی سے تعلقات کے خلاف نہیں. جب ہم امریکہ کی مذمت کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان امریکہ سے تعلقات نہ رکھے. ٹھیک ہے. لیکن پاکستان امریکہ سے تعلقات رکھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پاکستان میں آزادی اظہار پہ پابندی لگائیں. آپ امریکہ کو مرد آباد نہ کہنے دیں، آپ امریکہ کے اوپر تنقید نہ کرنے دیں. یہ تو مطلب نہیں ہے نا. جب یہ چیز ہوتی ہے، تو یہ ہو رہا ہے. یہ ہو رہا ہے، تو اس کے اوپر پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ دوستی نہیں ہے، وہ ہمیں غلام بناتا ہے. دوستی اور تعلقات برابری کی سطح پر. ہم بھی امریکہ سے تعلقات پاکستان کے چاہتے ہیں، لیکن برابری کی سطح پر، ایک عزت دار طریقے سے. یہ نہیں ہوگا کہ امریکہ آئے ہمیں ڈکٹیٹ کرے، ہم وہ کام کریں. امریکہ آئے ہمیں کہے جہاد افغانستان کرو، ہم یہ کریں. امریکہ آئے ہمیں کہے کشمیر پہ میں ثالثی کروں گا، ہم کہیں موسٹ ویلکم. وہ پورے کشمیر کو اٹھا کر سائڈ پہ رکھ دے. یہ امریکی ثالثی اصل میں زہر ہے. یہ تاریخ ہمارے سامنے ہے نا. جہاں جہاں پر امریکہ نے مداخلت کی وہاں پر خرابیاں پیدا کی. عراق کی صورتحال سامنے، صدام ان کا اپنا بندہ تھا. صدام کے ساتھ کیا کیا؟ تاریخ تو قذافی ان کا پارٹنر تھا. قذافی کے ساتھ کیا کیا؟ اسی طرح وہ مصر میں کیا کیا. پھر بعد میں اور بہت ساری مثالیں ہمارے پاس ہیں. تو یہ کسی کی دوستی زیادہ خطرناک ہے. دوستی زیادہ خطرناک ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ دوستی رکھیں ایک طریقے سے. صحیح. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا. لیکن اس پہ ایک ہمارے پاکستان کے بہت ہی مشہور صحافی ہیں رعایت اللہ فاروقی صاحب. انہوں نے ایک، جب یہ ایران اسرائیل کی جنگ چل رہی تھی تو اس زمانے میں آپ کو یاد ہوگا بہت سے یہاں پہ سازشی مفروضات تھے پاکستان کے اندر کہ شاید پاکستان خاکم بدہن جو ہے اسرائیل کو یا امریکہ کو ایئر بیسز اپنی دینے کی تیاری میں ہے. جھوٹی خبریں تھیں، بعد میں وہ اس کا ریبوف بھی ہو چکی ہیں. ان کے بقول رعایت اللہ فاروقی صاحب نے اس زمانے میں ایک ویڈیو شیئر کی تھی جس پر ضیاء الحق صاحب کا، جو سابق صدر ہیں، ملٹری ڈکٹیٹر ہیں، ان کا ایک انٹرویو شیئر کیا تھا. اس میں امریکی صحافی نے ان سے کچھ سوالات کیے پاکستان کی نیوکلیئر ایمبیشنز کے حوالے سے. اس زمانے میں پاکستان نہیں بنا ہوا تھا نیوکلیئر اسٹیٹ. تو ضیاء الحق صاحب نے جو جواب دیا اس پہ صحافی نے یہ کہا کہ آپ جو ہیں ڈوئل کھیل رہے ہیں. مطلب امریکہ کو آپ یہ بیان دے رہے ہو، دس لگ بھی رہا ہے کہ آپ جو ہیں آپ اپنا نیوکلیئر پروگرام بھی جاری اور ساری رکھا ہوا ہے، انڈیا کو آپ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. تو اس پہ ضیاء الحق صاحب نے کہا کہ دیکھیں پاکستانی بہت ذہین ہیں. تو رعایت اللہ فاروقی صاحب نے جو بات، ان کی بات کا خلاصہ یہ تھا کہ پاکستان کے اندر جو حکمران طبقہ ہے یا جو مقتدرہ ہے اس کو امریکہ کو ڈیل کرنے آتا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے سامنے نہ انہوں نے تو یہ بات نہیں کی کہ میں کہہ دیتا ہوں کہ 100% نہ سچ کہہ رہے ہیں نہ 100% جھوٹ کہنا ہے. ان کو ایسے لے کے چلنا. لیکن ایران کا مسئلہ یہ ہے، ایران اپنے سارے پتے کھول کے رکھ دیتا ہے، اس وجہ سے وہ مار کھاتا ہے. یہ بات صحیح ہے کہ پاکستان کی جو یہ حکمت عملی ہے یہ بڑی سمارٹ رہی ہے شروع سے. صرف ضیاء الحق کے زمانے سے نہیں بلکہ ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ دکھایا کچھ اور ہے اور کھایا کچھ اور. اور اس کے اوپر ایک بڑے اسٹریٹجسٹ نے بھی کہا تھا کہ یعنی پاکستانی جو اسٹریٹجسٹ ہیں یا جو یہ تعلقات بنانے والے لوگ ہیں وہ بہت اچھے پلیئرز ہیں، وہ بہت اچھا مینیج کرتے ہیں معاملات کو. اور یہ ظاہر ہم کیا ہوا ہے. دیکھیں امریکہ کو بھی ایک طرف رکھا ہوا ہے، چائنا کو بھی رکھا ہوا ہے، دونوں ایک دوسرے کے حلیف ہیں. لیکن اس کے باوجود پاکستان ان کے درمیان میں ایک سینڈوچ کی طرح دونوں سائڈوں کو بیلنس لے کے چل رہا ہے. ایک امریکی اتحاد کو بھی لے کے چل رہا ہے، ادھر چائنا کے ساتھ بھی اپنے تعلقات بیلنس لے کے. بیچ میں خرابیاں آئی ہیں بعض اوقات، لیکن یہ بات صحیح ہے. جہاں تک ایران کے بارے میں بات ہے کہ وہ سارے پتے کھول دیتے ہیں، مار کھاتے ہیں، یہ مبالغہ ہے. ایران کی بھی اگر سیاست کو آپ دیکھیں تو وہاں پر بھی انہوں نے
کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ سارے پتے کھولے. مثال کے طور پہ ایک مثال ہے 12 دن کی جو جنگ ہوئی جس میں انہوں نے خود اب ان کے ہاں یہ بات ہونا شروع ہو گئی کہ 5% صلاحیت انہوں نے استعمال کی. کس نے؟ ایران. اچھا. تو اگر یہ بات مان لیں کہ سارے پتے کھول دیے تو یہ 12 دن بڑے امپورٹنٹ تھے. یہ تو جینے مرنے کا مارکا تھا, یا مر جاؤ یا مار دو. تو اس کا مطلب کہ سارے پتے نہیں کھولے گا. ایران نے کیا کیا, ڈائلاگ شروع کیے. جے سی پی او پہلے بھی کیا تھا 5+1 جو مذاکرات خود تھے. تاریخ ہے پھر ٹرمپ نے اس کو سبوٹاج کیا. 2018 میں. پھر اب جب دوبارہ بات ہوئی تو ایران نے موسٹ ویلکم کیا. ایران جا کے مذاکرات میں بیٹھ گیا. جس دن حملہ ہوا اس کے 2 دن بعد مذاکرات کا دور تھا, بات چیت ہونی تھی, جو چھٹا دور تھا. لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا. تو ایران نے بھی کیا کیا کہ ڈپلومیسی بھی جاری رکھی, اور ساتھ ساتھ جب ان پہ حملہ ہو گیا تو حملے کا جواب بھی دیا. سیم پاکستان بھی یہی ہے. جب انڈیا نے ہمارے خلاف جارحیت کی, بدماشی کی, دہشت گردی کی, تو ہم نے اس کو ایک بھرپور انداز میں وہ جواب دیا, منہ توڑ جواب دیا. اور آئندہ بھی میرا خیال ہے کہ ایسا ہی ہوگا, اور یہ ہونا بھی یہی چاہیے کہ جب بھی کوئی آپ کے خلاف جارحیت کرے تو اسے منہ توڑ جواب دینا چاہیے. صحیح. اچھا, لیکن اس میں صابر صاحب آپ نے مسعود پزشکیان جو ایرانی صدر ہیں ان کے کچھ بیانات دیکھے ہوں گے. انہوں نے یہ کہا کہ مجھے کوشش کی گئی تھی مجھے مارنے کے لیے, لیکن میں نے اس انٹرویو کے اندر جو ان کا انٹرویو آیا, میں نے یہ جملے پہ بہت غور کیا, میرا دماغ لگا اس کے اندر. انہوں نے بار بار یہ اصرار کیا کہ یہ امریکہ کی سازش نہیں تھی, یہ اسرائیل کی سازش تھی. تو یار یہ ہے کہ مسعود پزشکیان صاحب ابھی بھی کچھ اچھی امیدیں امریکہ سے رکھتے ہیں. مسعود پزشکیان ظاہر ہے کہ وہ ایک ڈپلومیٹ ہے, پریزیڈنٹ ہے. وہ جس ٹرمنالوجی میں بات کریں گے وہ ڈپلومیٹک زبان ہی استعمال کریں گے, اور یہ انہوں نے ڈپلومیٹک زبان کی. اگر اسرائیل بھی کر رہا ہے تو کون ہے اس کے پیچھے؟ امریکہ. اچھا, اس میں کیا چھپی ہوئی بات؟ نہیں وہ ٹھیک ہے, لیکن امریکہ کا بھی نام لے لیتے. لیکن دیکھیں, یہ ڈپلومیٹس میں یہی فرق ہوتا ہے. جو ڈپلومیٹس ہوتے ہیں وہ اسی طرح بات. صابر صاحب, خامنئی صاحب تو بالکل اوپن ہے نا, وہ تو نام لے کے بات کرتے ہیں. دیکھیں, جو خامنئی صاحب ہیں وہ بھی کلیات پہ بات کرتے ہیں, وہ کسی نیچے جزیات میں نہیں جاتے. وہ بھی ایک فارمولہ دیا ہوا ہے کہ بھئی یہ امریکہ ہے, اس کے ساتھ مذاکرات کا لیول یہ ہے. انہوں نے پہلے ہی بتا دیا تھا. انہوں نے کہا کہ اگر اس کے ساتھ ہم مذاکرات کریں گے, یہ تب بھی یہی کرے گا جو اس نے آج کیا ہے, جو 12 دن ہوا ہے. یہ انہوں نے پہلے ہی بیان کر دیا تھا, اور وہی ہوا پھر بعد میں کہ مذاکرات کرنے کے باوجود بھی انہوں نے آپ کے اوپر جنگ مسلح کی. اور جب دیکھا کہ اسرائیل ڈوب رہا ہے تو آ کے اپنی بمباری. اچھا, لیکن پاکستان کے اندر میں کچھ لوگ صحافیوں سے بات ہوئی ہے جو ایران کو بہت اچھا کور کرتے ہیں. ان کے بقول جب یہ ان کے آرمی چیف شہید ہو گئے, IGC کمانڈر شہید ہو گئے, تو اس کی شاید وجہ یہ تھی کہ مسعود پزشکیان صاحب اتنے شاید سادہ تھے کہ انہوں نے امریکی جو اشورنسز تھی اس کو بالکل فیس ویلیو پہ لے لیا تھا, اور ان کو سمجھا تھا کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں, تو لہٰذا ہمیں ان پر بھروسہ کرنا چاہیے, ان سے مذاکرات بھی کریں. جب مذاکرات کا جب وہ بیچ میں جو ٹائم آیا اس میں اسرائیل نے حملہ کر دیا. تو بقول کچھ صحافیوں کے مسعود پزشکیان صاحب جو ہیں تھوڑے سے مطلب ان کے اندر ابھی بھی بہادری کا ایلیمنٹ کم ہے. یہ ہر کسی کے اپنے تجزیات ہوتے ہیں. مجھے نہیں پتا وہ مسعود پزشکیان کو وہ کتنا جانتا ہے. میں تو نہیں جانتا اس کو, صحیح, کہ میں ان کے بارے میں اتنا جان پہچان رکھوں کہ میں ان کو بتاؤں کہ وہ کتنے بہادر, کتنے بزدل ہے. لیکن جو کچھ ایران نے کیا ہے اسرائیل کے خلاف, اس میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ چاہے صدر ہوں, چاہے ان کی مگننہ ہو, چاہے ان کی فوج ہو, چاہے ان کا سپریم لیڈر ہو, سب ایک ہی پیج پر تھے. اور ان کی قوم اور عوام ہے وہ بھی ایک ہی پیج پر تھے کہ اسرائیل سے لڑنا ہے, اس کو جواب دینا ہے, اور انہوں نے دیا. ٹھیک ہے. یہ بات تو واضح ہے. اب یہ کسی کو کہنا کہ کوئی بہادر ہے کوئی کم بہادر ہے, اس کا پیمانہ تو پاکستان کے صحافیوں کے پاس ہوگا, تیرے پاس نہیں ہے. اچھا, تو اب ریجیم چینج سے کام ہو گیا نا سر, بالکل 100%. تو یہ پھر سے کوشش کریں گے. دیکھیں, امریکہ اور اسرائیل شر مطلق ہے. صحیح, یہ کبھی ان سے خیر کی امید نہیں کی جا سکتی. صحیح, تو یہ کبھی بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. نہیں تو خطرہ لاحق ہے کہ اسرائیل اور اسرائیل ہندوستان دونوں کو کوئی جوائنٹ ایڈونچر کر سکتے ہیں پاکستان اور ایران کے خلاف. کچھ فارن پالیسی کے میگزینس میں یہ چیزیں لکھی جا رہی ہیں. یہ باتیں انٹرنیشنل میڈیا پہ ہو رہی ہیں کیونکہ انڈیا اس وقت اپنے بدلے کی آگ میں جل رہا ہے. چل رہا ہے, جو کچھ اس کو اسرائیل بھی چل رہا ہے. پہنچائی, اور اسرائیل بھی جل رہا ہے. انڈیا بھی کوشش کرے گا کہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرے, اور ادھر اسرائیل کی بھی یہ کوشش ہے کہ وہ ایران سے اپنا بدلہ لے, ایران کو کمزور کرے. دیکھیں, ایران کو کمزور کرنا امریکہ اسرائیل کی 45 سال سے کوششیں جاری ہے. یہ کوئی پہلی دفعہ رجیم چینج نہیں ہوا ہے, وہاں پہ کوشش نہیں کی گئی, پہلے بھی کی گئی ہے. جہاں تک پاکستان کا معاملہ ہے, پاکستان کے اندر اتنا آسان نہیں ہے کہ انڈیا اب اس وقت کوئی اس طرح کی جسارت کرے یا جارحیت کرے, کیونکہ اس کے اوپر ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ پھر وہی جو ٹرمپ ہے, ٹرمپ کو پاکستان کی ضرورت ہے ابھی اس پر. صحیح, ٹھیک ہے نا. اس پورے حالات کے اندر
ایران کو اگر سائڈ لائن کرنا ہے، اس نے سعودی عرب کو اپنے ساتھ کرنا ہے، اس نے عرب کنٹریز کو اپنے ساتھ کرنا ہے، اس نے پھر پاکستان جیسے اہم ملک کو بھی اپنے ساتھ کرنا، یہ پاکستان کے لیے بڑا امتحان ہو جائے گا کہ پاکستان ایران کے اوپر ایک مشکل وقت کے اندر دیکھیں پاکستان ایران کے ساتھ رہا، بالکل بالکل ٹھیک ہے نا، اس یہ سے بہت بڑی بات ہے۔ بڑی پاکستان نے امریکی اتحادی اور سارا کچھ ہونے کے باوجود ایران کی اس لیے بھی سپورٹ کی، یہ تو ہمارا برادر ایران ملک ہے، پھر ہمارا نیبر ہے، اور پاکستان کے اندر یہ رول ہے کہ ہمدردیاں بھی ایران کے ساتھ ہمدردیاں بھی ہے، تو ہماری کلچر، ہمارا ریلیجن بہت کچھ ہمارا سملر ہے، تو پاکستان نے بہت بڑا قدم اٹھایا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو امریکہ کی یہ کوشش ہے کہ پاکستان کو اس قدم سے پیچھے کیا جائے، تو ممکن ہے کہ وہ اپنے اس پٹھو کے ذریعے، ہندوستان کے ذریعے پاکستان پہ دباؤ ڈالے یا کوئی جاریت کرنے کی کوشش کرے، اور بعد میں پھر وہی جیسے پہلے تھا صلح صفائی کرنے آ جائے، اور پھر کچھ لوگ کچھ دو کی پالیسی کے اوپر ہمیں مجبور کرے۔ اچھا ابھی آپ نے سعودی عرب کا بھی تذکرہ کیا اتحادی کے طور پہ، ابھی ایرانی وزیر خارجہ کی کراؤن پرنس سے بھی ملاقات ہوئی ہے سعودی محمد بن سلمان سے، کچھ آپ کے پاس انفارمیشن ہے کیا باتیں ہوئی ہیں؟ یہ مجھے خبروں کی حد تک جو بھی ہے بات بالکل، جو محمد بن سلمان اور جو وزیر خارجہ عباس عراقچی کی ملاقات ہوئی ہے وہ بڑی اچھی، اور یہ میں سمجھتا ہوں یہ اس بات کا تسلسل ہے جو 2023 میں شروع ہوا تھا چائنا کی میڈیشن کے ساتھ، جو بیجنگ میں ان کی بات ہوئی تھی، اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ دونوں ممالک اپنے دوروں کو بڑھائیں گے، تعلقات بڑھائیں گے، یا سفارت خانے کھولیں گے، اور یہ اس طرح سے معاملات آگے بڑھیں گے۔ اور جنگ کے بعد وزیر خارجہ کا دورہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور وہ اس طرح بھی ہے کہ ابھی تک آپ نے دیکھا ہے کہ جو ایرانی میڈیا ہے یا انٹرنیشنل میڈیا، اس میں یہ کہا گیا کہ خطے کی کچھ عرب ممالک نے اسرائیل کو انٹیلیجنس خبریں اور کچھ اور لاجسٹکس فراہم کیے ایران پر حملے کے لیے، تو اس میں ابھی تک کہیں سعودی عرب کا نام کھل کر سامنے آیا نہیں ہے، لیکن یہ خدشات موجود ہیں کہ سعودی عرب بھی شاید استعمال ہوا ہو، لیکن ابھی تک ایران نہیں ہے، یا کسی نے بھی اس کو آفیشیلی نہیں کیا۔ آفیشلی نہیں کہا ہے۔ اس کے باوجود بھی ایسے حالات میں بھی وزیر خارجہ کا جانا بہت اسٹریٹجک ہے، اس طرح بھی ہے کہ ایک طرف اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے جو وہ ابراہیمی معاہدے کا زور ہے، جی جس کے اندر تمام عرب ممالک کی، جو یہ وٹکوف ہے، جو امریکی فیکٹری جو ہے اسٹیو وٹکوف، اس نے ایک ٹویٹ کی تھی کچھ دنوں پہلے جب یہ جنگ ختم ہوئی تھی، تو تل ابیب میں ایک بینر لگا تھا، اس بینر پہ محمد بن سلمان، قطر، متحدہ عرب امارات، اور اسی طرح بحرین، لبنان اور مصر، شام، جولانی اور دیگر اس طرح کے جو مسلمان تھے مراکش والے، ان سب کی تصویریں تھیں، سارے حکمرانوں کی، اور بیچ میں نیتن یاہو اور ٹرمپ کی تصویر تھی، اور اس پہ لکھا گیا تھا ابراہمک الائنس۔ اب اس تصویر میں کچھ تصویریں کم ہیں جن کو ٹرمپ جوڑنا چاہتا صحیح ہے، اس میں پاکستان کی بھی کوشش کر رہے ہے۔ ہیں۔ یہ ساری صورتحال کے اندر جو ایران کا وزیر خارجہ کا ان کے ساتھ ملنا اچھا بہت ٹھیک ہے، بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس میں اسرائیل کے اوپر بھی بات ہوئی ہو، پہلے بھی آپ کو بتا دوں کہ ابھی مشاہد حسین سید صاحب نے بھی ڈسکلوز کیا ہے ایک ٹی وی چینل پہ، میں بھی پہلے یہ بات کہہ چکا ہوں کہ جو خالد بن سلمان ایران آئے تھے، بہت سے لوگ کہتے تھے کہ وہ ایران کو یہ بتانے آئے ہیں کہ اسرائیل حملہ کرے گا، آپ پیچھے ہو جائے، یوں ہو جائے، نہیں، ایسا نہیں تھا۔ وہ یہ بتانے آئے تھے کہ سعودی عرب کا موقف اٹل ہے، وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے نہیں جا رہا، وہ یہ شیورٹی دینے سپریم لیڈر کو آئے تھے، ٹھیک، خالد بن سلمان، یہ اب یہ بات انہوں نے ڈسکلوز کی ہے، ہاں مشاہد صاحب ٹھیک ہے، تو یہ واضح ہو گئی ہے بات، تو اس کا مطلب کہ سعودی عرب بھی ایک لمٹ میں رکا ہوا ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم یا ابراہیمی معاہدے میں نہیں جا رہا۔ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے صاحب، بالکل وقت ہے بھی، لیکن ہم اس کو اور تھوڑا سا لے کے چلتے ہیں آگے۔ یہ جولانی سے تمام پابندیاں ہٹ گئی ہیں، شام کے جو صدر اب بن چکے ہیں باقاعدہ، ویسی پابندیاں ہٹا دی گئی تھیں، اور اب تو ان کو ایک طرح سے فری ہینڈ دے دیا گیا ہے۔ یہ پیراڈائم شفٹ بہت بڑا ہے میرے خیال سے۔ یہ پیراڈائم شفٹ ظاہری طور پر تو ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جو شام کے غریب عوام ہے ان کو کیا مل رہا ہے، ان کو کیا کچھ ملے گا۔ وہاں فرقہ واریت عروج پہ چلی گئی، اچھا وہاں پہ قتل عام ہو رہا ہے، وہاں پہ وہ جو وہاں پہ حلوی ہیں، حلویوں کو مارا جا رہا ہے، وہاں ہمارے عیسائی بھائیوں کو مارا گیا ہے، جو ہمارے شیعہ مسلمان بھائی ہیں وہاں پر ان کو بھی شہادتیں ہوئی ہیں ان کی بھی، تو یہ ساری حکومتی سرپرستی میں ہو رہی ہیں۔ تو جولانی سے پابندیاں ہٹانا، یہ میں نے کل اس پہ آرٹیکل لکھا ہے کہ ٹرمپ جولانی پر مہربان کیوں ہے۔ نمبر ایک کہ جولانی ایسا آدمی ہے جو ٹرمپ کے آگے کوئی چو چرا نہیں کرتا، جو ٹرمپ کہتا ہے، امریکہ کہتا ہے، وہ کرتا ہے۔ نمبر دو، جولانی کو کوئی غرض نہیں ہے کہ سیریا کے علاقوں پر اسرائیلی فوج بیٹھی رہے، اگلے 30 سال تک بیٹھی رہے۔ جولانی ڈیمانڈ نہیں کرے گا کہ یہاں سے نکلو۔ جولانی کو فرق نہیں پڑتا کہ سیریا میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، وہ اپنے ایک مخصوص سے خطے پہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے ٹرمپ اس پہ مہربان ہے۔ پیچھے سعودی عرب کی گارنٹی ہے، ترکی کی گارنٹی ہے، انہوں نے اس کو کیونکہ لائے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ اس کو چلا رہے ہیں۔ پابندیاں ہٹی ہیں، پابندیوں کو ہٹانے کا اعلان کیا، اللہ کرے کہ شام کے غریبوں کو اچھا کچھ ویڈیوز آئی ہیں صابر صاحب، آپ کنفرم کر سکتے ہیں جو وہاں پہ روزے ہیں
اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کچھ ویڈیوز ہیں، مجھے لگتا ہے شاید فیک ہیں، میں نے اس کو کنفرم نہیں کر پایا ہوں، کچھ توہین آمیز ویڈیوز بھی آ رہی ہیں، جینیون ہے یہ؟ دیکھیے میں نے تو خیر وہ دیکھی نہیں ہے، اگر میرے خیال سے ایسے کوئی حادثات وہاں ابھی تک تو کوئی رپورٹ نہیں ہوئے، ہوتے تو کسی مستند ذریعے پہ وہ آتے، لیکن یہ خدشہ ضرور ہے جو میں اگلی بات کرنے جا رہا تھا کہ یہ جولانی ہی ہے کہ جس کے اندر اس وقت کئی ہزار شدت پسند غیر ملکی ہیں جو ان مقدس مقامات کو مسلمانوں کے توڑنا چاہتے ہیں، شہید کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو نواسی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جناب سیدہ زینب کا وہاں پہ جو روزہ ہے، ممکن ہے کہ یہ دہشت گرد اس کی طرف اپنی میلی آنکھیں اٹھائیں۔ تو یہ اس وقت یہ مغربی جو تجزیہ نگار ہیں امریکہ کے، برطانیہ اور یورپ کے اندر بیٹھے ہوئے، وہ بھی اس خطرے کی طرف توجہ دلا رہے ہیں۔ کل جو میں نے آرٹیکل لکھا ہے، ابھی وہ میں نے ایکسپریس کو بھی بھیجا ہے، اس کے اندر بھی میں نے یہی باتیں لکھی ہیں کہ اگر ایسا ہوا تو پھر جولانی کے ہاتھ سے جولانی کو ٹرمپ بھی نہیں بچا پائے گا، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا یہ مسئلہ بن جائے گا دنیا کے مسلمانوں کا کہ اگر اس طرف چیزیں جاتی ہیں، اور یہ وہاں جا رہی ہیں چیزیں، صرف یہاں نہیں جا رہی، عراق میں بھی یہی ہو رہا ہے۔ ترکی، سعودی عرب، یہ سارے مل کے وہاں عراق کے اندر یہ کام کر رہے ہیں، وہاں پہ فرقہ واریت کی آگ کو ہوا دے رہے ہیں۔ اگلا منصوبہ یہ بنا رہے ہیں کہ یہ عراق کے اوپر حملہ کرے اسرائیل کے ذریعے۔ اس سے اگلا منصوبہ ہے کہ وہ یمن کے اندر فرقہ واریت کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یمن کے اندر اندرونی مسائل پیدا کرے جا رہے ہیں، مسائل کو پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کیوں؟ تاکہ یمن کی فلسطین کے لیے جو حمایت ہے اسے مفلوج کیا جائے۔ یہ امریکہ، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور جولانی اور ان کے ساتھ مل کر یہ منصوبہ بندی کر۔ ٹھیک ہے، اس پہ شام پر ایک پوڈ کاسٹ کریں گے، بہت دن ہو گئے شام پہ ہم نے بات کی۔ دو میں موضوعات کی طرف صابر صاحب آپ کی توجہ کیا آپ نے اس پہ خود ہی آواز اٹھائی ہے، اس ہاکڈر صاحب سے آپ کی کیا اتنی ناراضگیاں چل رہی ہیں آج کل؟ دیکھیے میری کوئی اسحاق ڈار صاحب سے ناراضگی نہیں ہے۔ اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ وہ ابراہیمی معاہدے کو جوائن کرنا چاہتے ہیں، وہ ذاتی حیثیت میں جوائن کر لیں، پاکستان یہ نہیں کرنا چاہتا۔ پھر خواجہ آصف صاحب نے بھی یہ بات کی، بڑی افسوسناک بات ہے۔ خواجہ آصف پہلے فلسطین کی حمایت کے بیان دیتے رہے اور اچانک سے انہوں نے ابراہیمی معاہدے کے اندر جانے کی بات کی پاکستان جیسے ملک کے لیے۔ پھر یکے بعد دیگرے، رانا ثناء اللہ، نجم سیٹھی، اور پھر ہم نے دیکھا کہ ایک اور صاحب ہیں جو ایمبیسیڈر بھی رہے ہیں، کیا نام ہے ان کا، عبد الباسط۔ یہ سارے مطلب ابراہیمی معاہدے میں کیا ہے ایسا؟ یہ اچانک ایسا پاکستان کو کیا ہوا ہے پچھلے 15 دن میں کہ سارے کے سارے لوگ، حکومتی وزراء، صحافی اس طرح کے، اور یہ لوگ سارے کہتے ہیں کہ پاکستان یعنی ابراہیمی معاہدے کا پارٹ بننا کہ آپ اپنی تصویر ان سب کے ساتھ لگا لیں، نتنیاہو کے ساتھ لگا لیں، ٹرمپ کے ساتھ لگا لیں، جو قاتل ہیں، جو فلسطینیوں کے قاتل ہیں، لبنانیوں کے، شامیوں کے، عراقیوں کے، پاکستانیوں کے قاتل ہیں، یہ آپ ان کے ساتھ اپنی تصویر لگانا چاہتے ہیں۔ یہ ابراہیمی معاہدہ ہے کیا؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ پاکستان اس لیے بنایا تھا؟ قائد اعظم نے تو بڑا کیٹیگوریکلی کہا تھا، یعنی آپ دیکھیں نا ان کے بیانات سنیے، وہ کہتے ہیں کہ تبھی تسلیم کرے گا پاکستان اسرائیل کو جب فلسطین کی آزاد ریاست ہو۔ بھائی قائد اعظم نے بڑا واضح موقف رکھا ہے، انہوں نے کہا پاکستان کبھی تسلیم نہیں کرے گا، یہ نہیں کہا تھا کہ وہ تبھی کرے گا۔ یہ قائد اعظم بھی کہہ سکتے تھے کہ بھائی فلسطین کو آزاد کر دو، ہم کر لیں۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم کا انتقال 1948 میں ہوا تھا نا، لیکن یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن جو تھی 1949 میں آئی۔ دیکھیے قائد اعظم کا جو انتقال ہے بے شک 1948 میں ہوا، لیکن فلسطین پہ جو قبضے کی تاریخ ہے وہ قائد اعظم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ قائد اعظم نے اس کے 50 سال پورے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں کہ کس طرح صہیونیوں نے فلسطین پہ قبضہ کیا ہے، کس طرح برطانوی استعمار نے، کس طرح فرانسیسی استعمار نے، امریکیوں نے کس طرح سے سازشیں کر کے صہیونیوں کو لا کے آباد کیا، وہاں پہ قبضہ کیا۔ کیا علامہ اقبال نے جو 1937 میں خط لکھا تھا، کیا وہ اس لیے لکھا تھا کہ 48 میں ان کو معلوم تھا میں فوت ہو جاؤں گا قائد اعظم کو؟ نہیں، انہوں نے اس 37 میں یہ لکھ دیا تھا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے قائد اعظم کو کہ اگر فلسطینیوں کی حمایت اور ان کے حق کی آواز اٹھانے کے لیے مجھے جیل جانا پڑا تو میں جیل جاؤں گا۔ یہ قائد اعظم کو لکھا۔ اگر 1940 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے اسٹیج پہ بیٹھ کے 23 مارچ کو اگر اپنے سامنے قرارداد پیش کروائی، قرارداد پاکستان کے بعد قرارداد فلسطین پیش کی، تو کیا قائد اعظم نے اس لیے کروائی تھی کہ ان کو پتا تھا 1948 میں تو مر جاؤں گا، بعد میں میرے بعد آنے والے؟ نہیں، وہ اس وقت ان کا ویژن کلیئر تھا۔ انہوں نے یوم فلسطین منایا تھا اس لیے تو نہیں منایا تھا کہ صرف اس وقت کے لیے تھا، انہوں نے فنڈ جمع کیے تھے، انہوں نے ایڈ بھیجی تھی، انہوں نے بہت کچھ کیا تھا۔ آل انڈیا مسلم لیگ کے ہر اجلاس میں قائد اعظم بات کرتے تھے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو باتیں ہیں کہ ہم تبھی کر لیں گے، بھائی آپ کون ہوتے ہیں وہ تبھی کرنے والے ہیں؟ جب قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ ہم کبھی نہیں کریں گے تو اس کا مطلب اچھا، کبھی نہیں کریں گے۔ اس پر نظم سیٹھی صاحب نے بھی کچھ کہا ہے اور آپ نے ان پر بھی تنقید کیا تھا۔ سیٹھی صاحب کا موقف یہ ہے، صابر صاحب وہ کہتے ہیں کہ نیشن سٹیٹس کے بعد یہ مسئلہ جو ہے اس کو اسلامک اور امت کے حوالے سے نہیں دیکھنا چاہیے، پولیٹیکل مسئلہ ہے، یہ کوئی ریلیجیس مسئلہ نہیں ہے۔ یہ مسئلہ فلسطین کو اگر کوئی پولیٹیکل بھی سمجھتا ہے تو بھی اس سے الگ نہیں رہا جا سکتا۔ صحیح۔ یہ فلسطین کا مسئلہ اگر پولیٹیکل ہے، بالکل ہے، پولیٹیکل مسئلہ ہے، ریلیجیس بھی ہے، ہیومینیٹیرین بھی ہے، اور ہر لحاظ سے یہ
ایک بڑا انسانی مسئلہ ہے اور اسلامی بھی ہے۔ اب اگر پولیٹیکل ہے تو کیا ہم چھوڑ دیں؟ کیا وہاں پہ قتل عام ہوتا رہے تاکہ وہ اسرائیل آگے بڑھے، شام کو ختم کرے، پھر عراق کو کرے، پھر ایران کو کرے جیسا اس نے حملہ کیا، پھر پاکستان کو آگے کرے؟ کیا ہم یہ اس چیز کا انتظار کریں؟ یا ہم اس قائد اعظم محمد علی جناح کی پالیسی پہ چلیں جس میں قائد اعظم نے کیٹیگوریکلی 4 نکات بیان کیے تھے؟ فارن پالیسی کے کہا تھا کہ پاکستان دنیا کے تمام مظلوموں کے ساتھ ہوگا، پاکستان دنیا میں چلنے والی تمام آزادی کی تحریکوں کی حمایت کرے گا۔ یہ قائد اعظم کا ویژن ہے۔ تو کیا نجم سیٹھی کے ویژن کو لیا جائے یا پھر قائد اعظم کو لیا جائے؟ اگر نجم سیٹھی کے ویژن کو لیا جائے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جیسا انہوں نے کہا کہ کشمیر ہمارا مسئلہ ہے، پھر کشمیر کس لحاظ سے آپ کا مسئلہ ہے؟ وہاں پر آپ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل مسئلہ ہے، تو پھر یہاں کیسے شاید یہ بھی پوائنٹ آف ویو ہے نا صابر صاحب کہ آج کی جنگیں جو ہیں وہ ڈپلومیسی سے جیتی جاتی ہیں۔ یہ جو حریت پسندی ہے یا عسکریت پسندی ہے اس کی اجازت نہیں ملتی۔ دیکھیے، یہ تو ان کا اپنا ویژن ہوگا، وہ غلام ابن غلام، اور وہ جو سوچ ہوتی ہے نا جو غلاموں کی چلی آ رہی ہے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، جو برطانوی جو انگریزوں کے غلام تھے خاندان، اگر ان کے اثرات ہیں ان کے اندر تو ایک الگ بات ہے۔ صحیح۔ لیکن جو اصل بات ہے جو وہ کہتے ہیں کہ کشمیر ہمارا مسئلہ اور فلسطین نہیں ہے۔ آج آپ یہ کہہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کل آپ کسی وجہ سے کہیں کہ کشمیر بھی ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ آپ ہیں کون؟ سوال یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں، آج آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ کشمیر ہمارا فلسطین نہیں ہے۔ اچھا چلے مان لیا، کل آپ 2 دن بعد کہیں گے نہیں بھائی کشمیر بھی ہمارا مسئلہ نہیں ہے، پھر آپ کہیں گے نہیں بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی ہمارا نہیں ہے، تو اس کا مطلب کہ توڑ دیں سب کچھ۔ تو ان جیسے لوگوں کی باتوں کے اوپر ہم ریلائے نہیں کر سکتے، ہمیں ان کی مذمت کرنی چاہیے۔ ہر عاقل، ہر پڑھے لکھے شخص کو، ہر سمجھدار باہوش انسان کو چاہیے اس طرح کی غلط آوازوں کو جو نظریہ پاکستان کے خلاف ہیں، جو پاکستان اور قائد اعظم کی فکر کے خلاف ہیں، اس کے خلاف آواز اٹھانا، یہی اصل پاکستانیت ہے۔ صابر صاحب بالکل 2 منٹ رہتے ہیں۔ جنگ بندی کی حوالے سے گفتگو جاری ہے فلسطین حماس کے درمیان، اسرائیل کے درمیان۔ پوری امید ہے کہ جنگ بندی ہو جائے گی؟ دیکھیے، ہم تو پر امید ہیں، لیکن امریکہ اس جنگ بندی میں رکاوٹ ہے، نتنیاہو خود اس میں رکاوٹ ہے۔ نتنیاہو ابھی واشنگٹن بھی گئے ہوئے تھے، وہاں پر بھی انہوں نے کہا کہ یہ غزہ سے حکومت ختم کرواؤ آئی کہاں ہے؟ حماس کی۔ دیکھیں، وہ حماس کو نکال کے یہ غزہ نہیں بچے گا۔ غزہ اور حماس ایک ہے، حماس اور غزہ ایک ہے، یہ الگ چیز نہیں ہے۔ اب حماس کہتی ہے، جو ہمارے وہاں پہ ہے، کیا نام ہے، جو عز الدین الحداد صاحب ہیں، جو اس وقت کمانڈ کر رہے ہیں، سربراہ ہیں حماس کے وہاں پہ جو فلسطین میں، وہ غزہ میں انہوں نے 2 ٹوک موقف دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی باعزت معاہدہ ہوگا جس کے اندر ہمارے مطالبات پورے ہوں گے، شرائط، تو ہی جنگ بندی ہوگی، ادروائز شہادت ہے، جنگ ہے اور جنگ جاری رہے گی۔ تو ابھی تک تو بات یہ، ابھی 10 قیدیوں کو چھوڑنے کی بات ہو رہی ہے، لیکن اب یہ چھوٹیں گے 10 قیدی، اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن جو غزہ کے لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں مستقل جنگ بندی ہو، غزہ سے صہیونی گینگ فوج وہاں سے نکلے، غزہ کی مستقل جنگ بندی ہو، غزہ کو ری بلڈ کیا جائے۔ جبکہ غاصب صہیونی حکومت کہتی ہے کہ یہ غزہ کے لوگ یہاں سے باہر نکل جائیں، نکالنا چاہتے اور حماس کو باہر کر دو، یہاں کے جو بڑے ان کے رہنما ہیں ان کو جلا وطن کر دو اور یہ اپنے قبضے میں لے لو۔ تو یہ نہیں ہو سکتا۔ ہیں۔ بہت شکریہ آپ کو ڈاکٹر صابر ابوبکر صاحب، آج کا ہم نے پوڈ کاسٹ کیا، بہت ہم نے اس کو فاسٹ پیس رکھا، بہت ساری چیزیں جو 2 ہفتے کے اندر ہوئی ہیں اس کو لنک کیا ہے۔ پاکستان کے کانٹیکسٹ میں ہم بات کرتے ہیں، یہی انٹرنیشنل ریلیشنز کی خاصیت ہے پاکستان کی حوالے سے، putting things into perspective and we cannot see the things in isolation۔ تو یہی صابر صاحب کی خوبصورتی ہے کہ پاکستان کو جوڑ کے ایک تجزیہ پیش کرتے ہیں۔ دنیا انٹر کنیکٹڈ ہو چکی ہے، اپنے آپس کے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، وہ بھی ضروری ہے، وہ بہت کچھ ہے، سپریم کورٹ کے معاملات ہیں، ریزرو سیٹس کے معاملات ہیں، مخصوص نشستوں کے معاملات ہیں، لیکن دنیا اس سے بہت بڑی ہے۔ لیکن ہمیں دنیا بھر کے لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ اس پوڈ کاسٹ کو آگے لے کے جائیں گے۔ اگلے ایپیسوڈ میں اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔